أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتي لهم عذاب أليم. إنا بشك हमने أرسلنا भेजा हमने नूहा इला कौमिही उसकी कौम की तरफ। आप थोड़ा सा अगर तदब्बर किया करते ना तो मुश्किल नहीं है। मसला सिर्फ इतना है उस बंदे को सबक मुश्किल लगेगा जो घर जाके नहीं पढ़ता। जो घर जाके इसको एक दो दफा पढ़ लेगा तो उसको ये मुश्किल नहीं रहेगा उसको। हम आपको समझा भी रहे कि भाई ये देखें ये साइड में इन्होंने ये समझाया हुआ कि कौन कौन से लफ्ज आपको उर्दू में इस्तेमाल होते हैं और कलम दे दे के उन्होंने तर्जुमे के अल्फाजों को अलग किया है ताकि आप अच्छी तरह से समझ लें। और मैं भी थोड़ा बहुत यहाँ खपता हूँ आपके साथ, थोड़ी सी भी अगर आपने इसको तवज्जो दे दी तो ये आपको याद हो जाएगा। अब ये मतलब इन नाम ये लफ्ज बार बार आ रहा है, इसका मतलब बेशक हम अरसाल किया उर्दू में इस्तेमाल करते हैं भेजना, और सल्ला हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम का नाम इला कौमी ही किसी कौम कौम आप जानते हैं इला तरफ होता है, कौम है उसकी कौम की तरफ। अन के अन टू द तदबीर किसी से है, तदबीर का माना डराने वाला। अंदर के असल फेल के नंबर है अंदर तू डरा कौम का अपनी कौम को, कौम का अपनी कौम को में कब्र इससे पहले हम के ये जो अन आता है इसका माना होता है कि या दियाऊं वो आए उनके पास या अदाब नदी दर्दनाक अजाब नदी बार बार आ रहा है तो आपको पता लग जाता है अदाब नदी का माना क्या है, क्या माना इसका दर्दनाक अजाब। और या कौम आ रहा अहम या कौम है और मुराद है मेरी कौम या कौम जमी है सबने, और इसका मतलब यहाँ पर या तकल्लुम भी है तो बहुत है इसी वजह से या कौम है मेरी कौम इन्नी बेशक मैं लकुम तुम्हें बशीर हूँ डराने वाला हूँ वाज़ेह बेशक मैं तुम्हें वाज़ेह तौर पर डराने वाला हूँ। अब इसको याद करने में औखा अपना याद जैसा भी याद है होता सबसे पता क्या है, हमने स्टूडेंट लाइफ में क्या किया था, जो मुश्किल लफ्ज होते थे ना उसको साइड पे करके ना उसको बाद में सौ याद हो गए, पीछे मुश्किल लफ्ज 10-12 रह जाते सर समझ में ना, तो 10-12 लफ्ज मुश्किल याद करने यार को थोड़ी सी बस गाल गई है तो दिल को समझाना ही करना होगा और थोड़ी मेहनत करनी। अल्लाह की इबादत करो, तुम सब अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो और मेरी इताअत करो, मेरी फरमाबरदारी करो। और तुम सब जो हो वो मेरी अताअत इसी से अतीअ समझिए मेरी अताअत करो, मेरी फरमाबरदारी करो। यग़फिर लकुम आसान यग़फिर बख्श देगा लकुम हमारे लिए मिन दुनूबिकुम तुम्हारे गुनाहों से। युअख़्खिर का माना होता है मोहलत देना, क्या होगा मोहलत देकर तुम्हें सब चीज में तुम्हें किसका माना है तुम का तर्जुमा है, तुम्हें इसका तर्जुमा है इला अजल मुसम्मा, अजल मुसम्मा होती है यानी वक्त जो मुकर्रर किया गया है, इला अजल मुसम्मा मुकर्रर वक्त तक। इन अजल्लाह इन बेशक अजल्लाह है अल्लाह का जो मुकर्रर वक्त है, इदा जा जब आ जाएगा ला युअख़्खर तो वो मुअख़्खर नहीं किया जाता, यानी अल्लाह ताला जब फैसला कर देता
رکھتا ہے تو پھر اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں کو دنیا کی کوئی طاقت آگے پیچھے نہیں کر سکتی. اللہ کے فیصلے کے سامنے بھی کوئی نہیں آ سکتا, کوئی نہیں اس کو روک سکتا. بے شک اگر اللہ کو نے اپنا دور کیا اذا جب جا آ جائے لا یؤخر نہیں مؤخر کیا جاتا. لو کاش تم ہوتے تعلمون سب جانتے, کاش اس بات کو جانتے, کاش تم اس بات کو جانتے. انسان تو جاہل اور غافل ہے, کاش اس بات کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ. اگر اس کی طرف سے فیصلہ آ گیا تو پھر اس کو آگے پیچھے کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور کہا اس نے رب بھی رب اتنی بے شک میں نے دعوت دینا, دعوت دینا, دعوت و تبلیغ کہتے ہیں. کس چیز کی دعوت؟ دین کی دعوت. اتنی دعوت بے شک میں نے دعوت دی قوم اپنی قوم کو. کس چیز کی دعوت دی؟ دین کی دعوت دی, اللہ کی دعوت دی. لیلن انہار, لیلن رات انہار. اور یار میں تو دن و رات سمجھایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دن و رات میں بات کی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑے ٹائم لگا میں نے سمجھایا, ہر بڑے سمجھایا. یار ہماری بولی میں بھی تو ہوتی ہے نا یار, میں دن کا صبح شام سمجھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف صبح شام سمجھایا ہے. دین کے آپ دن رات انسان نے جو وقت ملا اس وقت میں سمجھایا. کوئی نہیں دیکھا نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی نا. ٹھیک ہے. اور عورت نے کہا اے میرے رب اتنی بے شک میں نے دعوت دی قومی قوم کو لیلن رات کی نہارا اور فلم پس نہیں یزدہم زیادہ کیا انہیں. زیادہ یزیدو مانا زیادہ کرنا. اردو کا لفظ زیادہ ہونا اسی سے ہے. فلم پس نہیں یزدہم انہیں زیادہ کیا دعائی میری پکار میں یا میری دعوت میں, میری پکار میں میری دعوت میں. الا مگر فرارا, اردو کا لفظ فرار ہونا, اگر فرار ہو گیا مانا کیا مگر بھاگنے. یعنی میری اس دعوت میں میری اس تبلیغ سے اضافہ ان کی نصیحت یا ان کی اصلاح میں نہیں ہو, بلکہ اضافہ کس چیز میں ہوا؟ مزید بھاگے ہیں مجھ سے, مزید دور دوڑے ہیں. جیسے ہم سے بھی لوگ دوڑتے ہیں بھاگ لیتے ہیں. اور میں نہ بات کر کے سے مل لیتے عادت دے کر کے زیادہ سمجھا دینا کہنا یار مست سے بیمار تب وہ وعدہ جکل سے آئے گا. اور دن آتا تو میں نے بھیج دینا, دونوں چھپ چھپ جاتے ہیں یا مول بھی آ گیا. انی اور بے شک میں کلما جب بھی دعوتہم میں نے ان کو دعوت دی لتغفر لہم کہ تم ان کو بخش دے. جعلوا انہوں نے ڈالی اصابعہم اپنی انگلیاں. اصبع سمجھو, اصبع انگلی کو کہتے ہیں, اصابع اس کی جمع ہے. اصابع عربی میں اصبع تھوڑی تھوڑی عربی سے پڑھنا میرے کو. اصبع اصبع ایسے انگلیوں کے نام الگ الگ ہیں. ہر انگلی کا نام عربی میں الگ ہے. سمجھ گئے نا. خیر ویسے مجموعی طور پر اصبع انگلی, اصابع اصبع کی جعلوا تو انہوں نے ڈال دی اصابعہم اپنی انگلیاں فی آذانہم, آذان اذن کی جمع, اذن کا آذان, آذان اس کی جمع فی آذانہم اپنی انہیں واستغشوا ان سب نے اوڑھ لیے ثیابہم ایک کپڑے فاصروا اور سب اڑ گئے واستکبروا انہوں نے تکبر کیا استکبارا تکبر کرنا یعنی بہت تکبر کرنا. استکبارا بہت تکبر کرنا, بہت زیادہ تکبر کرنا.
یعنی انہوں نے جب میں نے ان کو دعوت دی، میں نے تو ان کو دعوت دی، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، میں نے ان کو دعوت دی، جب بھی ان کو میں نے دعوت دی لِتَغْفِرَ لَهُمْ، کہ ان کو بخش دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے انگلیاں اپنے کپڑے ڈالی، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، انہوں نے کپڑے اوپر اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے، وَأَصَرُّوا، اور وہ سب اڑ گئے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے خوب تکبر کیا، انہوں نے خوب تکبر کیا۔ ثم پھر انی دعوتوں، یعنی ان کو پکارا جہارا، بلند آواز سے، ثم پھر انی، بے شک میں نے، اعلنت، علانیہ دعوت دی، لہم ان کو، واسررت، اور میں نے خفیہ دعوت دی، لہم اسرارا، اور بالکل خفیہ، لہم ان کو اسرارا، بالکل خفیہ، اور یہ بھی چپکے چپکے، اسرار کا معنی یہ بھی ہے کہ چپکے چپکے، کیا میں نے چپکے چپکے بھی دعوت، میں نے ان کو بلند آواز سے بھی دعوت دی، جب کبھی ایسے ہی زور لا کے مانگا، اس سے جب وہ آ نہیں تھا تو پھر اس کو نہیں رہتا، پھر پتہ نہیں کتنا آواز کتنے جانے کے میں آئی، اور پھر کبھی آپ سب اوے بچوں، اوے بیٹیوں، او بھائیوں، او عزیزوں، ایسے بھی آپ کو سمجھاتے ہیں، پھر تیرے بھی ڈر نہ پڑے، پھر بکر نے آپ کو سمجھا کتنا پڑا پڑے، کتنے نمازاں پڑھیاں نے، پھر کلیاں کا مسئلہ ہی تھا۔ یہ سارے دعوت کے اسلوب ہیں انبیاء کے، سمجھ گئے نا، ایک طریقہ دعوت، اور دعوت کا طریقہ بھی یہی ہے نا۔ تو خیر اس کی تفصیل میں بات کروں گا، چلیں تھوڑی اس کی تفصیل یہیں تک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتار دیا، آدم علیہ السلام سے سلسلہ انسانیت چل پڑا، اور تقریباً 10 صدیاں، 1000 سال تک اس زمین پر شرک نام کی کوئی چیز، 1000 سال، 10 صدیاں، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی 10 صدیوں کا ہے۔ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد دنیا میں آئے، درمیان میں 2 اور نبی بھی آئے، ایک تھے شیث علیہ السلام۔ شیث کون تھے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں جب حابیل کو قتل کر دیا گیا، حابیل کے قتل ہونے کے بعد یہ شیث جو تھے یہ آئے، اور انہیں اللہ نے نبوت بھی عطا کی۔ پھر کے بعد ہے ادریس علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام کب ہیں؟ وہ شیث علیہ السلام کی آگے جو اولاد ہوئی، اس اولاد میں سے آگے ادریس علیہ السلام آئے۔ تو یہ درمیان میں آدم علیہ السلام کا دور ہے، شیث علیہ السلام کا دور ہے، ادریس علیہ السلام کا دور ہے۔ پھر جب یہ چلے گئے دنیا سے رخصت ہوئے، تو پیچھے قوم جو تھی وہ آہستہ آہستہ، پھر ان نبیوں کے جانے کے بعد صالحین لوگ تھے جو لوگوں کی تربیت کرتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، دین کا کام کرتے رہے۔ اب وہ بھی چلے گئے، تو ان کے جانے کے بعد پھر اس قوم نے بڑا غم منایا، انبیاء بھی نہیں رہے، اور نیک جو لوگ تھے وہ بھی نہیں رہے۔ تو ایسے کرتے ہیں کہ اب ان نیک لوگوں کو یاد کیا کریں، بیٹھ جاتے یاد کرتے۔ پھر کیا ہوا؟ شیطان آ گیا ان کے پاس، ان کا بھائی بہت یاد آتی ہے اس کو یاد کر کے روتے ہو، تو ایسے کرو کہ ان کی تصویریں بنا لو۔ تصویروں کا فن دینے والا ابلیس ہے، تو ابلیس نے ان کو یہ فن سکھایا، اور انہوں نے سیکھا اور تصویریں بنی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ تصویر نے مزید ترقی پکڑی، اور وہ پھر مورتیوں کی شکل اختیار کر گئی۔ اب یہیں سے جن لوگوں نے یہ چیزیں بنائی تھی، جب وہ مر کھپ گئے، پیچھے جو اولاد تھی انہوں نے سمجھا کہ یہی خدا ہے، انہوں نے پھر انہیں اپنا الہ اور اپنا معبود سمجھ لیا کہ یہی ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارے الہ ہیں۔ تو یہ پہلی قوم ہے اس روئے زمین پر کہ جنہوں نے شرک شروع کیا۔ کون سی قوم؟ نوح علیہ السلام کی قوم، جن کی طرف اللہ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس سے پہلے اس روئے زمین کے اوپر شرک نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب ایک بڑا اہم نقطہ یہاں آپ کو گوشوار کرنا چاہتا تھا، اگر آپ پسند فرمائیں گے، توجہ دیں گے، دعوت و تبلیغ کے کام کا عظیم فائدہ یہ ہے، اگر یہ جاری و ساری رہے تو اللہ کے فضل و کرم سے لوگ
شرک سے، بدعات سے، کفر سے اور بڑے بڑے جرائم سے محفوظ رہتے ہیں اور اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اگر یہ دعوت و تبلیغ کا مشن جاری رہے۔ اور جب یہ دعوت و تبلیغ کا کام ختم ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر تباہ کن اثرات معاشرے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بات پیش کر دوں، آپ کے اس بر صغیر میں یہ بے تحاشا جرم، بے تحاشا یہ بدعات، خرافات، کفریہ، شرکیہ، عقائد اور اس کے علاوہ یہ جرائم، دعوت کا جو کام جیسے ہونا چاہیے تھا وہ دعوت کا کام ہمارے جیسے نالائق مولویوں نے وہ کام نہیں کیا۔ ہماری سب سے پہلے مجرم ہم ہیں، سب سے پہلے ہم مجرم ہیں۔ اس کرسی پر، اس منبر پر بیٹھ کے کھڑے ہونے والے اصل مجرم ہم ہیں کہ ہم نے دعوت کا کام صحیح حالت میں نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد عوام کا بھی یہ اصول ہے کہ عوام بھی آہستہ آہستہ علماء سے دور ہوتی چلی گئی۔ حالت اب یہ ہے کہ خطبہ جمعہ پورے ایک ہفتے کے اندر اس خطبہ جمعہ کو سننے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اس وقت آئیں گے مسجد میں کہ جس وقت نماز کھڑی ہونے والی ہو۔ اب اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، قوم کی بہت بڑی آبادی 99% اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آپ کی 99% اس وقت جو لوگوں کی اکثریت ہے وہ بالکل پٹری سے اتری ہوئی ہے۔ کوئی کفر میں مبتلا ہے، کوئی شرک میں، کوئی بدعات میں اور اس کے علاوہ برائیوں اور نہ جانے کس کس گند کے اندر یہ معاشرہ مبتلا ہے، اور لوگوں کے پاس اس کے لیے دعوت و تبلیغ کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں۔ آپ بھی محسوس کیجئے کہ آپ جب تک دعوت و تبلیغ کے کام میں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، درس دیتے ہیں، درس سنتے ہیں اور مسجدوں میں ٹائم دیتے ہیں، خطبے سنتے ہیں، اس وقت ان ایام میں آپ کی دینی اور عملی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جب ایسی چیزوں سے آپ دور ہوتے ہیں تو آپ کی عملی کیفیت، ایمانی کیفیت کیا ہوتی ہے، آپ خود اس کے گواہ ہیں، آپ کو خود کو اس کا علم ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت ایک عظیم کام ہے، جو یہ عظیم ایک مشن ہے جو انبیاء کا تھا۔ اب جب دیکھیں یہاں پر اور کیا ہوا اس دوران میں کہ جس میں انبیاء نہیں تھے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ پھر نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو نوح علیہ السلام کے آنے پر قوم چونکہ شرک میں مبتلا تھی تو اللہ رب العزت فرمانے کہ ہم نے نوح کو اپنی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ جائیں اور اپنی قوم کو انا ارسلنا نوحا الى قومه فانذر قومك فاتبع ان ياتيهم عذاب اليم، اپنی قوم کو سمجھائی جاتا ہے اس سے پہلے کہ ان کے اوپر دردناک عذاب آ جائے۔ تو قوم کو بھی دعوت دی، نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم، انہوں نے کہا اے قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں تمہاری طرف واضح طور پر ڈرانے والا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں تو میں ڈرانے والا ہوں، اور میری جو دعوت ہے وہ کیا ہے؟ انعبدوا اللہ، پہلی دعوت اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ اور اس سے ڈرو، واطیعون اور میری فرما برداری کرو۔ دعوت کے یہ تین بنیادی پوائنٹ۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت اللہ کی کیسے کرنی ہے کہ لا الہ، پہلے سارے جتنے بھی شریک بنا رکھے ہیں ان کی نفی کرو، الا اللہ، اور جو اللہ وہ تمہارا معبود ہے اس کو اپنا معبود حقیقی سمجھتے ہوئے، وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے اس کی عبادت کرو۔ اب دوسری چیز واتقوہ، اور اس سے ڈرو۔ اس سے ڈر کے کیا ہے؟ یعنی اس سے ڈر کے اس نے جو جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، تقویٰ یہ چیز ہے، وہ چیزیں کرو جو کرنے کا حکم دیا، اور جس چیز سے منع کیا اس چیز سے ہو جاؤ۔ اچھا اب وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو کرنی ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے بچنا ہے؟ وَأَطِيعُونِ، وہ میں تمہیں بتاؤں گا، لہذا تم میری اطاعت۔ ترتیب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وَاعْبُدُوا وَاتَّقُوا وَأَطِيعُوا، کیا ہے یہ تینوں چیز؟ سمجھ گئے نا؟ تو لہذا یہ نوح علیہ السلام نے ان کو یہ دعوت دی، اور پھر ساتھ اس کا جو فائدہ ہوگا وہ بھی بتا دیا۔ یغفر لکم من ذنوبکم، کیا ہوگا؟ تمہارے گناہوں کو وہ معاف کر دے گا، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ متاخر کر دے گا، مؤخر کر دے گا ایک مقررہ وقت تک۔ ان امر اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور جب اللہ کا وقت آ جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کو کوئی مؤخر نہیں کر سکتا۔ لو کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اب کیا ہے
یعنی اگر آپ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کریں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر اللہ کے عذاب کو کوئی مؤخر نہیں کر سکتا۔ اور اگر تم اللہ کی بات مان لیتے ہو، یہ تین دعوت کے پیغام جو ہیں اس کو اپنا لیتے ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پہلی چیز یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو وہ معاف کر دے گا۔ دوسری چیز وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ جو عذاب کا فیصلہ اللہ کرتا ہے نا یہ تمہارے کسی گناہ کی وجہ سے، تو اللہ اس کو ٹال دے گا، مؤخر کر دے گا اس وقت تک کہ جب تک تم اللہ کی عبادت و اطاعت میں زندگی بسر کرو گے اس وقت تک اللہ اس کو ٹال دے گا۔ اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، پھر اگر تم نے یہ بات نہ مانی اور اپنے اس معاملے کو مؤخر نہ کیا تو پھر اللہ کی طرف سے جب پکڑ آ گئی تو پھر اس آئی ہوئی پکڑ کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ آج تک کا سبق یہی ہے، باقی انشاءاللہ کل